नाज़रीन, गजा पर जारी मुज़ाकरात कोई नतीजा नहीं निकाल सके हैं और इसके साथ साथ अमेरिका ने सीज फायर पर होने वाली करारदाद को वीटो कर दिया है। इसके साथ साथ यूरोप ने यमन के खिलाफ अलग से जंग छेड़ दी है और इसराइली जंगी तैयारों की परवाजें इस वक्त रफा पर देखी गई हैं और बताया जा रहा है कि कुछ कुछ हमले भी इसराइल की जानिब से किए गए हैं और फ़लस्तीनी कमांडर्स की इस वक्त अहम तरीन मुलाकातें प्यूटन के साथ मॉस्को में हो रही हैं और वहां से बड़े फैसले रूस की जानिब से किए जा रहे हैं। तो जंग की नाज़रीन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जंग अब क्या रुख इख्तियार करने वाली है। रफा ऑपरेशन, जिसे इस वक्त दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन ऑपरेशन कहा जा रहा है, इतना खौफनाक तरीन कि वो कई मुल्कों को इस जंग में ड्रैग कर देगा, जो बाद में इलाकाई जंग से होते हुए आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है। सूरत हाल इतनी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो क्या वो ऑपरेशन होगा रफा का और इसराइली शैतानी प्लान्स क्या हैं और इन शैतानी प्लान्स जो सदियों पे मुहित हैं, जो वो अपना हैकल सुलेमानी बनाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्या आज रेजिस्टेंस यानी हमास और उसके इत्तेहादी फ़लस्तीन के इत्तेहादी क्या इतने तगड़े हैं कि वो सदियों पर मुबनी इन शैतानी ताकतों के इस प्लान को नाकाम बना सकते हैं? या फिर फ़लस्तीन, जो कि अब फैसला कुन मार्का है, ये तो अब सबको पता है कि ये आखिरी मार्का है फ़लस्तीन का, इसके बाद कोई मार्का नहीं होने वाला है। ये मार्का 6 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, ये आखिरी है, इसके बाद कोई मार्का नहीं होने वाला, क्योंकि इसराइल भी उसी तर्ज पर जंग लड़ रहा है, फ़लस्तीन भी उसी तर्ज पर जंग लड़ रहा है कि हमने इस मसले को अब ख़त्म करना है और मैदान में सारे फैसले होने हैं। तो इसमें ये सारी सूरत हाल को आपको बताएंगे। अमेरिकी ग्रीन लाइट किस तरह से शामिल है और अमेरिकी पोजीशन क्या है, दुनिया की पोजीशन फ़लस्तीन के हवाले से किस तरह रोज़ बरोज़ बदल रही है, ये बड़ी अहम तरीन वीडियो बड़ी रिसर्च के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। जो ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हमारे पास पहुंचे हैं, जो रिवायती मीडिया पर आपको नहीं मिलेंगे, वो हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस पूरी जंग को इस वीडियो के बाद आप समझ सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम रफा से शुरू करते हैं। रफा ऑपरेशन, जिसे सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, जो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है इसराइल की, जिसके गिर्द तमाम नजरें लगी हुई हैं और उसके हवाले से ताज़ा तरीन नाज़रीन खबर यह आई है कि 2 कदम समझ लें कि मजीद करीब आया है इसराइल इस ऑपरेशन के। बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि इंटेंस फ्लाइट्स इसराइली वॉर प्लेन्स की देखी गई हैं रफा के ऊपर। यह 3 किलोमीटर का पूरा इलाका है, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 3 किलोमीटर का इलाका है जिसमें 15 लाख लोग आबाद हैं। तो 15 लाख लोग 3 किलोमीटर में बैठे हुए हैं, तो वहां पर किस कदर रश होगा, मतलब पैर रखने के वहां पर जगह नहीं है। इस कदर आबादी जो है वो वहां पर हो चुके हैं, बिल्कुल छोटा सा वो इलाका है। तो उस पर अब ये जो है इनकी फ्लाइट्स देखी गई हैं, जो कि डेफिनेटली वो वहां पर इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं, सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ इतराफ में रफा के कुछ स्ट्राइक्स भी सुनने में आ रही हैं कि की गई हैं इसराइल की जानिब से। फिर नाज़रीन, अल जज़ीरा कोट कर रहा है और इसराइली आर्मी ने यह खुद बताया है, ये बहुत बड़ी खबर है रफा ऑपरेशन के हवाले से। इसराइली आर्मी ये बता रही है, द आर्मी इज क्लोज टू डिसाइडिंग इट्स पोजीशन रिगार्डिंग द स्टार्ट ऑफ अ ग्राउंड ऑपरेशन इन रफा। इसराइली आर्मी अपने मुंह से बता रही है कि ही इज वेरी क्लोज, बहुत मतलब करीब तरीन है वो इस ऑपरेशन करने के। फिर नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको ये सारा इसराइल जो इस वक्त वहाँ पर शैतानी खेल खेल रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ताकि ये आपको बताएंगी कि भाई अगर ये इसराइल ये सारा कुछ कर रहा है तो असल में उसकी इंटेंशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जानकर आपको पता चलेगा कि भाई जंग रुक रही है या नहीं रुकेगी, ये आपको इनका सारा खेल समझने में आसानी होगी। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी दर्दनाक चीज़ें वहाँ सामने आई हैं कि एक तो बीमारियां फैल रही हैं फ़लस्तीनियों में। उसकी वजह यह है कि चूंकि पानी साफ नहीं मिल रहा, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 15 लाख लोग 3 किलोमीटर के एरिया में बैठे हुए हैं, तो मतलब इतना करीब करीब रहना, मतलब लिविंग कंडीशंस वहां पर नहीं है, पानी, खाना, मेडिसिन बेहतर, तो उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और इसराइल जो है वो ओपनली, जो उनका मीडिया भी लिख रहा है, उनके मतलब वो सारे कह रहे हैं ओपनली इन बीमारियों को वेलकम कर रहे हैं। नाज़रीन, इंसानियत ना कोई इंसानियत ने कभी ऐसे जुल्म को देखा ना सुना।
مطلب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آج کہ اس دور میں کہ کیا کوئی انسان بھی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ اوپنلی اس چیز کو ویلکم کر رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ فلسطینیوں میں بیماریاں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں. جب وہ ٹرک داخل ہونے لگتے ہیں, 2-4 ہی ہوتے ہیں نا, وہ داخل ہونے لگتے ہیں تو یہ اس کو روک رہے ہیں. وہاں پر یہ ان کے پروٹیسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر گانے گا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں. غزہ کے بارڈر پر یہ جا کر گانے گا کر ڈانس کر رہے ہیں, یہ وہاں پر یہ کر رہے ہیں. اور پھر نصیر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو پکڑا گیا اور اس کی جس طرح سے تصویر سامنے آئی, جس طرح سے اس کو نیکڈ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں, کالی پٹی جو ہے وہ آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے, تو مطلب انتہا. پھر نصیر ہاسپٹل میں جب یہ اس کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے لاؤڈ سپیکر پر کیا کہا, گیٹ آؤٹ اینیملز. یہ زبان وہاں پر یعنی غزہ کے لوگوں کو اینیمل کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی کہ یہ سارے جانور ہیں. اچھا پھر نا جناب بین گور جو اس کا سب سے انتہا پسند منسٹرز ہے, وہ کیا بات کر رہا ہے یہ اب دیکھیے. there is no need to send the head of the Mossad to beg in the capitals of the world and we must increase pressure to return the kidnapped people. کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی, اب ہم جو ہے وہ مطلب وہی اپنا جنگ کے ذریعے تمام چیزیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حالانکہ وہ مذاکرات ویسے بھی بے نتیجہ, ان کا ہونا ہمانا کچھ بھی نہیں تھا, یہ صرف ایک ٹیکٹک تھی ٹائم بائی کرنے کی. لیکن وہ اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں ڈیلیگیشن بھی نہیں بھیجنا چاہیے. نتنیاہو کہہ رہا ہے we will not yield any pressure before achieving all our goals. یہ سیکیورٹی کونسل کے اوپر اس نے بیان دیا ہے. یہ جو کل قرارداد پاس وہاں پر پیش ہوئی تھی جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا, ادھر تو امریکہ نے ویٹو کر ہی دیا, اس سے پہلے نتنیاہو یہ کہہ چکا تھا کہ ہم جناب کوئی پریشر نہیں لیں گے, مطلب اگر وہ قرارداد پاس بھی ہو جاتی ہے تو بھی ہم جنگ نہیں روکیں گے. آپ اندازہ لگائیے, آپ ان کی انٹینشن کا اندازہ لگائیے. پھر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے گی, مذاکرات ہو جائیں گے, وہ میں آگے چل کر آپ کو تجزیہ پیش کرتا ہوں, لیکن پہلے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شیطانی کھیل, یہ گریٹ گیم کس لیول پر چل رہی ہے. تو وہ تو اس سے پہلے انہوں نے کہا ہم عالمی عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے, مطلب فیصلہ کچھ بھی ہے وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. پھر ناظرین یونروا یہ بتا رہا ہے, جو اکلوتا ادارہ ہے فلسطین کے ریلیف کے لیے, 48 یا 49 میں قائم ہوا تھا, اس کا اسپیسیفک مقصد فلسطینیوں کے ریلیف کے لیے کام کرنا, ایجوکیشن ہیلتھ کے لیے ان کا ریکارڈ قائم رکھنا. یونروا کہہ رہا ہے schools in Gaza are no longer recognizable because they have turned into rubble, کہ وہ ملبہ بن چکے ہیں تمام. پھر یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے we are shocked by the reports of deliberate targeting of Palestinian women and children in the places where they have taken refuge. آپ اندازہ لگائیے, دنیا کے سامنے یہ سارا ظلم ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن اپنی رپورٹ میں بتا رہا ہے کہ ہم شاکڈ رہ گئے کہ جان بوجھ کر, جب ہمیں پتہ چلا کہ جان بوجھ کر اسرائیلی فوج نے عورتوں اور بچوں کو شہید کیا, اور اس جگہ پر جا کر کیا جہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا کہ آپ یہاں پر چلے جائیں, یہ محفوظ جگہ ہے, جہاں پر وہ پناہ گزین بن کر گئے, پھر وہاں پر جا کر ان کو شہید کیا گیا, ڈیلیبریٹلی وہاں پر جا کر بم گرائے گئے. تو آپ اندازہ لگائیے کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. اور فلسطینیوں کو دیکھیے کہ وہ کس عظمت کے ساتھ کھڑے ہوئے, اتنی ساری قربانیاں دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مقدس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور ان کی اس عظمت پر یورپ میں یہ فینومنا دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر عوام نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ بھائی قرآن پاک میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنی قربانیاں دے کر مطلب کھڑے ہیں, حوصلے کے ساتھ, صبر کے ساتھ کھڑے ہیں, تمام چیزیں برداشت کر رہے ہیں. تو ایسا کیا ہے, تو مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی جرت کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جس طرح وہ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, انسانیت کو, عربوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ وہ تاریخ کی کس سائڈ پر کھڑے ہیں. آپ ایک سٹی پر $500 ارب لگا رہے ہیں, ایک سٹی بنانے پر. ایک عرب ملک ہے جو $500 ارب لگا رہا ہے, لیکن ادھر وہ کیا کر رہا ہے, ایک پانی کی بوتل بھی نہیں بھجوا سکا. اچھا پھر ناظرین اب اس میں امریکہ کی پوزیشن, میں آپ کو کہنا ہوں کہ پہلے ان کی ذرا شیطانی کھیل میں آپ کو سمجھا دوں, پھر آگے تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اس کے سامنے اب
مزاحمتی تحریک کھڑی ہے ان کو ناکام بنا سکے گی یا نہیں، یا ایٹ دی اینڈ پھر اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، امریکہ کی پوزیشن ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، رفٹ ضرور ہے، لیکن فی الحال وہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اور یہ آپ دیکھیے جو انہوں نے کام کیا ہے، ویٹو کیا ہے، مطلب اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے، مطلب یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ یہ جو امریکہ مذاکرات کو لیڈ کرتا ہے، یہ جو بیانات جاری کیے جاتے ہیں، یہ سب ڈھکوسلا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ بندی چاہتے ہیں تو پھر ابھی سیز فائر کی آپ نے پھر ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ پھر ان کا بیان دیکھیے، کالنگ فار اسرائیلز withdrawal from the occupied territories requires taking Israeli security needs into account، کہ اگر اسرائیلی فوج کو withdraw کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ یقینی بنا لیا جائے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اسرائیل کی سیکیورٹی تو غزہ اور ویسٹ بینک کو ختم کیے بغیر تو مینٹین نہیں ہو سکتی، وہ اچیو نہیں ہو سکتی۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں، مطلب ادھر اتنے بندے، عورتیں، بچے شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں وہ ملبے تلے دبے ہیں، لیکن آپ کو اسرائیل کی سیکیورٹی پڑی ہے، وہ عورتیں اور بچے، وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ تو اسرائیل تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہمارے تمام اطراف میں دہشت گرد ہیں اور ہم سیکیور نہیں ہو سکتے جب تک یہ سارے دہشت گردوں کو ختم نہ کر دیں۔ تو پھر مطلب امریکہ کیا میسج دے رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ناظرین، یہ تازہ اب ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے۔ تو فی الحال جو بھی ہو، امریکہ ساتھ کھڑا ہے، اسلحہ روزانہ کی بنیاد پر وہی بھیج رہا ہے۔ صرف ایک فون کال امریکی صدر کا یہ جنگ رکوا سکتا ہے، لیکن وہ ایک فون کال نہیں آیا۔ ابھی تک امریکی زبان سے ایک بھی سیز فائر کا لفظ نہیں نکل سکا ہے، جو کہ ساری دنیا، برطانیہ کہہ رہا ہے، یورپ سارا کہہ رہا ہے، لیکن امریکی زبان سے نہیں نکل سکا۔ تو اس طرح امریکہ بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اشارہ ہمیں تب ملے گا امریکی پوزیشن کو ختم ہونے کا کہ بھئی اب انکساری، جب نتن یاہو کو فارغ کیا جائے۔ جب تک نتن یاہو ہے، نہ کوئی سلجھاؤ آنے والا ہے اور نہ آ سکتا ہے، اور نہ امریکہ ابھی تک کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ نتن یاہو کو فارغ کر رہا ہے۔ تو مطلب ادھر ایک انتہا پسندانہ ان کے شیطانی کھیل، پیچھے ان کی گرین لائٹ اس وقت پوری طرح سے ہے۔ تو اب آ جائیے کہ یہ تو تیار ہو گئے رفح آپریشن کا، شیطانی کھیل کا، اور جو وہ اپنا صدیوں پرانا ان کی ایک زائنسٹ لابی ہے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کی، تو وہ تو اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا اب اس شیطانی کھیل کو روکنے کے لیے کیا حماس اتنی تگڑی ہے؟ کیا حماس کے اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور دنیا کیا پوزیشن لے رہی ہے؟ دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل ایک سمجھے، امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ملک آپ سمجھے، تو دنیا، یورپ کو ذرا آپ الگ فی الحال رکھیں۔ تو باقی دنیا کیا پوزیشن لے رہی ہے بیانات کی حد تک، یا آگے سینکشن کرنے کی حد تک، یا اس سے بھی سخت پوزیشن لینے کی حد تک؟ تو اب ناظرین یہ بات ہے کہ دنیا ان پریسیڈنٹلی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی، ان پریسیڈنٹ، غیر معمولی طور پر۔ یورپ کے امریکن عوام، دیکھیں، امریکن حکومت کو الگ رکھے، امریکن عوام کو الگ رکھے، یورپی حکومتوں کو الگ رکھے، یورپی عوام کو الگ رکھے۔ امریکنز فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو، کینیڈا میں لوگ، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جاپان میں، یورپ میں، ہر جگہ پر عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ان پریسیڈنٹڈ لیول پر ان شیطانی طاقتوں کے اس کھیل کو وہ ناکام بنا رہے ہیں۔ ابھی برطانیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں، ان کا بیان سامنے آیا، آئی وانٹ ٹو سی اینڈ آف دا فائٹنگ ان غازہ۔ پھر پرنس ولیم کا بیان سامنے آیا، یہ اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے، پرنس ولیم کالز فار سیز فائر۔ پھر ناظرین، یورپی یونین فارن پالیسی کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ 26 کنٹریز ان دا یونین کال فار این امیڈیٹ ٹروس دیٹ لیڈز ٹو پرماننٹ سیز فائر ان غازہ۔ تو امریکی زبان سے ابھی بھی سیز فائر نہیں نکلتا، اور نکلا، اور یہ بالکل صاف کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کی، بالکل اوپنلی وہ بات کر رہے ہیں۔ آل دو کہ جو یمن کی جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ناظرین حماس کا آ جائیے، اور رشیا کے حوالے سے۔ ایک تو ناظرین اس وقت حماس کے جو کمانڈرز ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ آلموسٹ 14 تنظیمیں ہیں جن کے کمانڈرز اس وقت ماسکو میں پہنچے ہوئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ وہاں پر ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ان کو تو ساری صورتحال کا انہوں نے اسیس کر لیا نا کہ یہ جنگ نہیں رک رہی۔ اتنے دن مذاکرات چلے، معاہدہ لکھا گیا، ساری چیزیں طے ہو گئیں، بلنکن آیا، اس نے نتن یاہو نے صرف سائن کرنا تھا، اور سائن کرنے کے وقت کہتا ہے ہم تو اس کو مانتے نہیں، اور ان کی مشاورت سے وہ سارا لکھا گیا۔ تو اب مطلب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مذاکرات صرف ڈھکوسلا ہوتے ہیں، یہ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ان کو تو پتہ ہے کہ بھائی انہوں نے پلان تیار کر لیا ایک بڑی جنگ کا۔ تو رشیا
उस हवाले से ये सारे फ़लस्तीनी कमांडर्स बैठ कर वहाँ पर फैसला कन चीज़ें हो रही हैं और पूरी सपोर्ट इस वक्त रशिया की जानिब से फ़लस्तीन के लिए देने की बात की गई है। क्योंकि अगर आप देखें इसको एक और एंगल से ज़रा समझें, ये आप देखिए कि रशिया और चाइना ने ऑफिशियली डॉलर को अबंडन कर दिया है कि वो अब डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, तो वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। देखें, इसराइल को बचाना क्यों ज़रूरी है अमेरिका के लिए? क्योंकि इसराइल के ज़रिए वो मिडल ईस्ट को और अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका को अगर आप कहते हो, उस सारे को वो कंट्रोल करते हैं। एक उनके पॉलिसी मेकर ने कहा था कि इसराइल इज़ अ स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर वेस्ट, कि उनके लिए ये एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा है जो एयरक्राफ्ट का काम करता है, कि ये उनकी बेस है। मतलब ये मतलब उनका समझ लें कि अमेरिका के मुल्क का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर उन्होंने लाकर आबाद कर दिया। तो ये इस तरह से है, इसलिए इसराइल को बचाना उनके नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो इसी तरह अब जब चाइना और रशिया, जब ये अब इतने देखें, इतनी बड़ी खबर आ गई, कब से डॉलर की हेजेमनी है उसको वो ख़त्म कर रहे हैं, तो डंडे के बगैर आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में रखें। ये अमेरिका की हेजेमनी डंडे के ज़ोर पर कायम हुई थी और डंडे के ज़ोर पर ही ख़त्म होगी। तो इसके लिए अगर आप इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और रशिया यूक्रेन की वॉर जीतना चाहता है और अपनी सोवरेनिटी, चाइना अगर अपनी सोवरेनिटी को बचाना चाहता है, चाइना के बॉर्डर पर अमेरिकी फौजें पहुंची हुई हैं, ये बात ज़हन में रखें। ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे हैं, यूक्रेन को मजीद बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे हैं। तो अगर इन दोनों मुल्कों ने नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना है और अपनी सोवरेनिटी को बचाना है, अपनी बका करनी है, तो फिर मिडिल ईस्ट की जंग जीतना उनके लिए ज़रूरी है। ये जो ये अपनी सारी चीज़ें बचाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ़लस्तीन की मिडिल ईस्ट की जंग जीतना उनके लिए हर सूरत में ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हम पूरी तरह से खड़े हैं। फिर हमास का बयान देखिए, हमास इस वक्त उनके लीडर जो हैं वो ईरान में पहुंचे हुए हैं, मतलब एक डेलीगेशन है मॉस्को में पहुंचा हुआ है, इस्माइल हानिया जो है वो इजिप्ट में पहुंचे हुए हैं, एक जो उनका डेलीगेशन है वो ईरान में पहुंचा हुआ है। और इस वक्त यूनिफाइड लीडरशिप बनाई जा रही है, यानी तमाम जो फ़लस्तीन की तंजीमें जो कभी इकट्ठी नहीं हुई, पहली बार ये इकट्ठी हो रही है। तो उनका बयान मैं आपकी तसल्ली के लिए रखने जा रहा हूँ कि क्या इन सारे शैतानी खेलों से वो वाकिफ़ है और क्या इनको मुकाबला करने के लिए वो तैयार हैं। ये स्टेटमेंट आप देखिए, मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द इस्लामिक जिहाद मूवमेंट अबू शाहीन ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद हमास लीडर उसामा हमदान। अब ये इस्लामिक जिहाद एक अलग तंजीम है और हमास के साथ दोनों लीडर बैठकर क्या बात कर रहे हैं? वी सल्यूट द फोर्सेस सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन पीपल इन यमन, लेबनान एंड इराक, कि वो पूरी तरह से ये साथ खड़े हैं हमास के। फिर उनका बयान देखिए, unity of the field in Gaza and the unity among the resistance forces will prevent the occupation forces achieving their goal। कि ये जो हमारी यूनिटी है, ये जो इराक, शाम, लेबनान खड़ा हो गया, ईरान खड़ा हो गया, ये इनके ये गोल्स हैं, जो ये इनके शैतानी खेल हैं, उनको नहीं कभी भी अचीव होने देंगे, उनको कभी पूरा नहीं होने देंगे जो वो करना चाह रहे हैं, जो सदियों पुराना उनकी एक तहरीक है। फिर आखिरी बयान उनका देखिए, आवर पोजिशन इज क्लियर एंड फिर्म, कि हम खड़े हैं बिल्कुल। द फर्स्ट ऑफ विच इज स्टॉपिंग द अग्रेशन कंप्लीटली, ब्रिंगिंग रिलीफ टू आवर पीपल, लिफ्टिंग द सीज एंड एक्सचेंज प्रिजनर्स इन द फाइनल आउटकम। कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो ये हमारी शर्तें, इसके बगैर हम मानने वाले नहीं। और जंग में हमारे साथ इराक भी खड़ा है, शाम भी खड़ा है, लेबनान भी खड़ा है, यमन भी खड़ा है और ईरान भी खड़ा है। तो ये सारे जो इत्तेहादी हैं वो बहुत फिल्म तरीके से, मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। फिर नाज़रीन आप कतर का बयान देखिए। हो सकता है नाज़रीन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये अब हकायक ऐसे हैं कि तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। कतर का बयान आया, वी स्ट्रांगली रेजिस्ट द मिलिट्री इंटरवेंशन इन रफा। बिल्कुल। अच्छा, फिर नाज़रीन रमज़ान की आमद है और रमज़ान से बताया जा रहा है कि बहुत घबराया हुआ है इसराइल और अमेरिका दोनों, और वो कह रहे हैं कि रमज़ान में सूरत हाल उनके हाथों से इस तरह से निकल जाएगी कि एक बहुत बड़ा मार्का रमज़ान शरीफ में होने जा रहा है। कि रमज़ान शरीफ में जो फ़लस्तीनी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, या पूरा उनके इत्तेहादी और मुसलमान जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, या मुसलमानों की एक देखना कि रमज़ान एक सबसे मुक़द्दस महीना है, तो जिस तरह से एक ऑलरेडी इतना एंगर पाया जा रहा है, तो रमज़ान शरीफ में ये एक लहर मज़ीद बढ़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि इसको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल। मैं आपके स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ। US ऑफिशियल्स वरी रमज़ान मे होल्ड परफेक्ट स्टॉर्म लीडिंग टू रीजनल ब्लो अप, के धमाका होने वाला है रमज़ान में, एक बहुत बड़ी मतलब तबाही, एक बहुत बड़ा मार्का
ہونے جا رہا ہے، یہ امریکی آفیشلز کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ان کا ایک اور حماس کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، دا ایکسپلوژن از کمنگ in the face of the occupation in response to any restrictions on the Muslims entering Al-Aqsa Mosque during the month of the Ramadan، کیونکہ الاقصی میں بھی تو انہوں نے پابندی لگا دی، رمضان میں آپ وہاں پر نہیں جا سکتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ explosions is coming۔ تو رمضان شریف میں بھی ایک بہت بڑا ایک فیصلہ کن ایک اور بہت تباہ کن مارکا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ پھر اگر ناظرین یہاں پر ایجپٹ کی پوزیشن کی بات کر لیں، کیونکہ رفح آپریشن کا تو سارا تعلق مطلب جو سب سے بڑا ہے وہ تو ایجپٹ کے ساتھ ہے نا، کہ ایجپٹ کی یہ ڈائریکٹ اس کو تھریٹ ہے۔ تو اس وقت ناظرین صورتحال وہاں پر بہت ٹینس ہے اور بہت ہی عجیب صورتحال ہے مصر کے لیے۔ پچھلے 40 سالوں میں جب سے اس کا معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، کبھی مصر اس میں نہیں پھنسا اس طرح کی صورتحال میں۔ یہ مصر کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدہ توڑ دیں گے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کہتا ہے توڑ دو، ہم یہ آپریشن کریں گے، تم نے جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ اچھا اب ناظرین عربوں کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل نے جب فلسطینیوں کو نکالا ہے تو اسرائیل فلسطینیوں کو واپس نہیں آنے دیتا، یعنی جب ان کو نکال دیتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے دنوں کے لیے اس کو سینائی میں لے جائیں لوگوں کو، ہم آپریشن کر کے پھر ان کو واپس لے آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، اور وہ کبھی بھی ان کو واپس نہیں آنے دیں گے، ان کی زمینوں پر، ان کے گھروں پر وہ قبضہ کر لیں گے۔ تو فلسطینیوں کا جارڈن یا مصر میں آنا، جہاں پر آلریڈی مہاجر فلسطینی موجود ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک کیوس لے کر آئے گا، ایک نئی جنگ کو جنم دے گا، وہاں پر انسٹیبلٹی لے کر آئے گا، اور پھر ساتھ ہی جو فلسطینی کاز ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک میجر ایک سمجھ لیں کہ تھریٹ ہوگا کہ آپ نے ان کو نکال دیا اور پورے غزہ پر قبضہ کر لیا، تو یہ کسی طور پر ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مصر کی تیاری کیا ہے، میں اسرائیلی کی ہی زبانی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا یقین ہو جائے۔ اسرائیلی کرنل کہہ رہا ہے Sinai today has become a strategic threat to Israel due to the presence of huge regular forces of the Egyptian army۔ اب سینائی یہ جو ہے غزہ کے ساتھ اور سوئز کنال سے پیچھے یہ پورا ایک سینائی صحرا ہے، اب یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، کوہ طور پہاڑ بھی یہیں پر ہے، سینائی میں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت اسٹریٹجک تھریٹ ہمارے لیے بنا ہوا کہ بہت بڑی فورس جو ہے وہ مصر کی یہاں پر ڈپلائڈ ہو چکی ہے اور پوری تیاری ہے، وہاں پر جنگجو قبیلے، جنگجو تنظیمیں وہ متحرک ہو چکی ہیں۔ تو یہ اسرائیل بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ مصر کی تیاری وہ پوری ہے، اور اگر میں دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کے بیانات کا خلاصہ ایک لائن میں آپ کے سامنے رکھوں تو سب کا اس پر اتفاق ہے، سب کا، کہ مصر جنگ نہیں چاہتا اور مصر کی اکانومی اس کو جنگ کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس آپریشن کے بعد مصر کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ جنگ میں نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہیں، مصر جنگ نہیں چاہتا، نہ وہ متحمل ہو سکتا ہے جنگ کا، لیکن جو یہ آپریشن ہے یہ اس کے لیے اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ وہ اس پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ مصر کے حوالے سے۔ اب آخر میں ناروے کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پھر آخر میں انالیسس کی طرف چلے گئے کہ اب آخر میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ان کے پلان کامیاب ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، وہ آخر میں 1 منٹ میں آپ بتاتا ہوں۔ پہلے ناروے کا بیان سنیے۔ We have not yet witnessed a change in Israel's plan regarding a military operation in Rafah، کہ بالکل کوئی ہمیں پلان میں چینج نہیں نظر آیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں he is completely convinced of the two-state solution and this requires more pressure on Israel، کہ ہم آزادی فلسطین کے بالکل اس کو سمجھتے ہیں کہ وہی حال ہے۔ we must move forward to ways to achieve a Palestinian state۔ تو دنیا اور یورپ کے بہت سارے مالک کھڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ گئی، تو اب اگر اب ہم اس سوال کو ایڈریس کریں اور اس میں آپ کے سامنے تجزیہ پیش کروں ساری دنیا کے چیزوں کو دیکھتے اور موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے، کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ رفح آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ بالکل کیٹیگوریکلی یہ سمجھ لیجئے کہ رفح آپریشن ہر صورت میں ہوگا، یہ جنگ آگے بڑھے گی۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کبھی زائنسٹ تحریک کو سمجھیں، اگر وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو اسرائیل کا ہر ایکشن آپ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اسرائیل کیا کرے گا، یہ بڑی آسانی سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اگر ان کے نظریے کو آپ سمجھ لیں۔ جو زائنسٹ تحریک ہے، یہ زائنسٹ تحریک صدیوں سے اس کا یہی خواب ہے کہ اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور وہ جو کبھی ان کی صدیوں پہلے جو ان کی حکمرانی تھی اور دنیا پر یہ حکومت کر رہے تھے، ان کا پلان یہ زائنسٹ تحریک وہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانا
اور دنیا کو تسخیر کرنا، دنیا میں اپنی حکومت جو ہے اس کو دوبارہ سے لے کر آنا ہے، اپنا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دنیا میں لے کر آنا ہے۔ اور یہ تحریک اتنی تگڑی ہے، یورپ اس کے شکنجے میں ہے، امریکی پولیٹیکل سسٹم ان کی ساری جو ہے وہ ان کے شکنجے میں، یہ اتنی تگڑی ہے۔ بیسیکلی یہ امریکہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ یہ اسرائیل یہ جنگ ہارتا ہے نا، سمجھ لیں یہ امریکہ اور یورپ بھی ان سے آزاد ہوں گے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ آپریشن ہوگا، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اتنے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہاں پر پانی ختم کرنے کا، خوراک، ہاسپٹلز اڑانے کا، مساجد کو شہید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یونروا جو اکلوتا ادارہ ہے جو فلسطینیوں کا ریکارڈ رکھتا ہے مہاجرین کا کہ وہ کون سے ملک میں کہاں ہیں، تاکہ کل کو جب واپس ان کو بلایا جانا ہے تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہو، اس کو یہ ختم کر رہے ہیں تاکہ نہ ریکارڈ رہے، نہ کوئی صورتحال نہ بنے ان کی واپسی کی۔ تو یہ ان کے ساری ٹائم لائن ہمیں دیکھیں تو وہ ساری ایک گریٹر اسرائیل کے لیے ہے، ایک ان کو فلسطین کی نسل کشی کے لیے ہے، فلسطینیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ہے۔ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونے والے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات سلجھنے والے ہیں؟ اور امریکہ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، وہ ابھی بھی اسلحہ دے رہا ہے، قرارداد آتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ کون ہے بے وقوف جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ تو یہ بالکل ون لائنر آپ سمجھ لیں کہ یہ جنگ آگے بڑھے گی اور ہر صورت میں آپریشن وہاں پر ہوگا، حزب اللہ ہر صورت میں جنگ میں آئے گی، شام آئے گا، مصر کو ہر صورت میں آنا پڑے گا۔ اور پھر میری اگلی بات یہ سن لیجئے، یہ امریکہ کی بھی بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے، جیسا کہ آپ یہ فورن پالیسی انہی کا ادارہ سب سے بڑا دنیا کا سب سے مستند کیا کہہ رہا ہے؟ unprecedented anger against the United States and its allies in the Middle East and the Islamic world due to the indifference to the Palestinian suffering، کہ غصہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے عالم اسلام میں اور مڈل ایسٹ میں، اور یہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ فلسطین کھڑا ہے، فلسطین کے اتحادی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اسرائیل گریٹر اسرائیل سے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ تو جو کچھ ناظرین یہ ہوا ہے نا، جو کچھ اس وقت جو ظلم اس وقت ہو چکا ہے یا جو صورتحال میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں اس بات پر بہت کنونسڈ ہوں کہ یہ معاملہ تیسری عالمی جنگ کے بغیر نہیں رکنے والا ہے۔ انفارچونیٹلی ایک انتہا پسند لابی نے دنیا کو پھر ہزاروں سالوں پہلے بھی انہی کی وجہ سے دنیا میں فسادات ہوئے تھے، اور آج ایک بار پھر یہ جو لابی ہے انتہا پسند، اس نے پوری دنیا کا نظام تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یار دیکھیں یہ اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے، اب یہ جو نفرت وہاں پر ہے، جو اینگر یہ بڑھ رہا ہے، اور اتنے لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب کیسے ہوگا؟ ان بچوں کا کیا یار جنہوں نے اپنے دیکھے والدین کو شہید ہوتے ہوئے، وہ جو ساری ایک جنریشن ہے لاکھوں، انہوں نے یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر رہ سکتے ہیں، آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ نہیں رہ سکتے بھائی، یہ تو اس اسرائیل کی ٹیریٹری میں تو کیا یہ بارڈر پر بھی نہیں رہ سکتے، یہ اسرائیل کو وہاں پر تسلیم نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں۔ تو کیا آپ ان لاکھوں کو ختم کر دیں گے؟ تو یہ تحریک تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو پھر آپ سارے فلسطین کو اور اسرائیل کو کہہ رہا ہوں، لیبنان کو، شام کو اور مصر کو، جارڈن کو ختم کر دیں تو پھر امن ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ختم نہیں ہو سکتے، جس نے ختم ہونا ہے وہی ختم ہو کر رہے گا، اور اس کے بعد ہی امن ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ ساری چیزیں ایک عالمی جنگ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ جنگ اسی طرح ہم جا رہے ہیں، یہ سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، 3 سال بعد، 4 سال، اس دوران یہ ساری جنگ تو چلتی رہے گی، لیکن ایٹ دی اینڈ ایک بڑی جنگ ہوگی جس کے بعد ایک نیا آرڈر آئے گا۔ تو یہ نئی باؤنڈریز دنیا میں بنے گی اور نئی ایک آرڈر بنے گا، تو ہی ہم امن کی طرف جائیں گے۔ اب یار آپ ان کی انٹینشن تو دیکھیں، آپ ان کے کام تو دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ ادھر آدھا دنیا جو ہے یمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو آپ کیا، اگر آپ ابھی بھی کسی فینٹیسی کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک عالمی جنگ کی طرف ہمیں نہیں لے کر جا رہا، تو پھر آپ کو اپنی سوچ پر توجہ دینی چاہیے اور مزید نالج گین کرنا چاہیے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بہرحال عام ترین اور بہت افسوسناک حقائق ہیں، بہت افسوسناک ہے، اور کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے تباہی کے حوالے سے۔ لیکن اینڈ گیم میں پھر آپ کو اینڈ گیم ان کا نہیں ہے، یہ وقت آپ کو بتائے گا۔
بہت انہوں نے ظلم کر لیا اور اینڈ گیم میں یہ جیتے ہوئے کسی کو نظر نہیں آ رہے. اور ویسے بھی روایات میں جائیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آخری وقت میں اقتدار یاجوج ماجوج کو منتقل ہوگا, یعنی یہ مشرق میں جو قومیں بیٹھی ہیں. تو مغرب کی ہیجمنی کا اختتام ہو رہا ہے, تو مغرب کی ہیجمنی سے یہ مشرق میں جا رہا ہے, تو مشرق کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے بھائی. تو یہ بہرحال عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.